बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं तौबा के हवाले से, और हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का जो दूसरा अशरा है उसे भी मग़फ़िरत से मुख़्तस किया गया है और उसमें उसको मग़फ़िरत का अशरा कहा गया है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रहमत के अशरे में भी क्या हम मग़फ़िरत अल्लाह ताला से तलब कर सकते हैं, और क्या तौबा का हुसूल मुमकिन है, और उसके क्या क्या अवामिल हो सकते हैं, क्या क्या तरीक़े दीन ने हमें बताए हैं, उस पर सारी गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन करें जी हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करें तारिक काज़िम साहब हैं जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडस हॉस्पिटल से। वेलकम टू द ट्रांसमिशन। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और कवाल हमारे साथ मौजूद होंगे, कामरान यूसुफ और उनके हमनवा, और हमारी शेफ़ जो है नायाब तारिक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा किचन का जायज़ा लेते हैं, फिर हम अपनी ट्रांसमिशन की तरफ बाकायदा इसको आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नायाब कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नायाब, क्या आज मेन्यू में लेकर आए? आज के मेन्यू में हमारे पास स्वीट एंड सॉल्ट चिकन है विद गार्लिक राइस, और हमारे पास ड्रिंक में है लेमन रूह अफ़ज़ा ड्रिंक, और योगर्ट पारफेट हम बना रहे हैं विद फ्रूट्स। ये हमारा डिज़र्ट में आता है। और जो रेसिपी है, जो स्वीट एंड सॉल्ट चिकन की रेसिपी है, जिसके अंदर हम चिकन जो इस्तेमाल करें साबरोसो का सेफ़ एंड हेल्दी चिकन यूज़ कर रहे हैं, और इसके जो सॉस बनाने का जो तरीका है उसमें हम चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं कनौर का। कनौर की क्यूब्स भी मिलती हैं, बट चिकन पाउडर से आप वाटर के उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर सकते हैं। और हमारी बेसिक जो सॉसेज हैं, चाइनीज़ सॉसेज है, जो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी ऑलमोस्ट जो है, हम प्रेप की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलें, आप कंटिन्यू करें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ और फिर हम नाज़रीन को बताएंगे कि हमारी रेसिपी जो है वो भी क्या है। नाज़रीन, मौजू की तरफ ही बढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ हम शामिल गुफ्तगू कर लें। तारिक काज़िम साहब हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडस हॉस्पिटल से। तारिक साहब, ये कहिएगा कि इंडस हॉस्पिटल का जो विज़न है ये क्या है, और 2007 से इसका आगाज़ हुआ, शहर कायद से इसका आगाज़ किया गया था। आगाज़ के वक्त क्या मुश्किलात दरपेश थी, और अभी दौरे हाज़िर में क्या चैलेंजेस हैं? जी बिल्कुल जी, ये 2007 में इसका आगाज़ हुआ कराची से। डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि क्वालिटी जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करे टू एवरीबडी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और वो स्टैंडर्ड इस तरह का हो कि वो उनका ख्याल था कि गरीब आदमी का आगा खान हॉस्पिटल हो। तो सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि जी ये कैसे मुमकिन है, ये इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वो कहते थे कि जी मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे मुकम्मल और कामिल यकीन है कि अगर आप नेक नीयती और खलूस के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाएं तो अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं, और इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। और ऐसा ही हुआ कि एक हम्बल सा स्टार्ट कराची से 150 बेड्स का हॉस्पिटल, आज 2026 में इंडस के 13 हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। जो कराची का 150 बेड्स का हॉस्पिटल था वो अब 1350 बेड का हॉस्पिटल है। सही। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल। ठीक है। लाहौर में जुबली टाउन में हमारा 600 बेड का एक हॉस्पिटल है जी। इसके अलावा हमारे 3 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे प्रोस्थेटिक्स और ये मसनूई अज़ा हैं जो वो लगाए जाते हैं। जी। 4 हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक्स हैं पूरे मुल्क में, और ये ब्लड बैंक्स हैं जो इनकी एक्रेडिशन है AABB के साथ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स, जो कि पूरे सार्क कंट्रीज़ में और किसी के पास नहीं जी, इतनी क्वालिटी की ये फैसिलिटी है। और सबसे बढ़कर कि इस वक्त अक्रॉस पाकिस्तान दूर दराज इलाकों में 110 प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं, और 3500 के करीब मलेरिया क्लिनिक्स को हम मैनेज कर रहे हैं। माशाल्लाह। जो इंडस का नेटवर्क का जो फुटप्रिंट है वो इस वक्त तकरीबन 87 डिस्ट्रिक्ट्स में है। मुल्क भर में हम अगर ये कहें कि नेटवर्क काम कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में सबसे बड़ा हेल्थ केयर का नेटवर्क है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इससे मजीद भी हम बात करेंगे, बोर्ड क्लिनिक्स भी हैं, उस पर भी मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को पता चले कि वो किस तरह से काम करें। नाज़रीन, हम मौजू की तरफ एक बार बढ़ते हैं, हाफिज़ साहब से आगाज़ कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, तौबा पे हमें बात करनी है, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तौबा से क्या हर गुनाह की मुआफ़ी का हुसूल मुमकिन है, और इसमें क्या कबीरा गुनाह भी शामिल होते हैं, और इसका सही तरीक़ाकार दीन ने क्या बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह पाक सूरह ताहा में इरशाद फरमाता है, और मैं ज़रूर बख्शने वाला हूँ उनको जो तौबा करें, ईमान लाएं और नेक अमल करते रहें। जी। फिर एक अमूमी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा दिया है सूरह ज़ुमर के अंदर कि अल्लाह के बंदो, अगर तुम अपनी ज़ात के ऊपर कोई जुल्म और ज़्यादती कर बैठो तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और इसको एक कामिल तरीके से इस तरह मज़ीद आपको कहते हैं पैकेज दे दिया अल्लाह पाक ने सूरह फुरकान के अंदर, कि जो लोग तौबा करें, ईमान लाएं, नेक अमल करते रहें, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अब आप स्टेप्स ज़रा चेक कीजिए कि अल्लाह पाक ने बख्शने के बहाने ढूंढे, और उसमें जो शर्त रखी वो बहुत ही छोटी शर्त रखी, अगर इसको थोड़ा सा गौर किया जाए, वो है तौबा। और वो है कि अल्लाह पाक इंसान को ये जानता है, चूँकि हमारी फितरत है कि बार बार गुनाह करेगा तो बार बार अल्लाह पाक उसको बख्शता रहेगा। उसकी शान करीमी ये है कि वो ख़ुद फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो जाएं, मेरी रहमत से बड़े नहीं हो सकते। मेरी रहमत से बड़े नहीं हो सकते। बेशक ऐसे। बेशक सहराओं के ज़र्रों से ज़्यादा हो जाएं, तुम उनके अंबार लगाकर सातों आसमानों तक उनकी कद को ले जाओ, और उसके बाद सच्चे दिल से नदामत से तौबा करो तो मैं तुम्हारे गुनाह फिर भी बख्श दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद हैं, मैं उसका मफ़हूम आपको बताता हूँ। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह पाक, बड़ी मशहूर हदीस है ये, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह पाक तौबा करने वाले से इस तरह खुश होता है या उससे ज़्यादा खुश होता है जैसे किसी शख्स की किसी वीराने में गुमी हुई सवारी मिल जाए। अच्छा। और फिर एक और जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक दिल से, सदके दिल से तौबा करने वाले शख्स के तमाम गुनाहों को इस तरह बख्श देता है कि गोया उसने गुनाह किए ही नहीं। क्या बात है। और जब हम ये बात करते हैं कि कबीरा और सगीरा गुनाह अल्लाह बख्श देता है, तो मुझे ज़ाती तौर पर महसूस होता है कि ये फ़ैसले हम उसी तक रहने देते हैं, इस ईमान के साथ कि अल्लाह पाक ये कहता है कि जब मुझे गुमान करोगे मैं वैसा ही हूँ। रहमान और रहीम समझो तो रहमान और रहीम हूँ, कहार और जब्बार समझो तो कहार और जब्बार हूँ, तो हम रहमान और रहीम समझ लेते हैं। बेशक ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहेगा इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है, जो जिस तरह से वो मुआफ़ी देते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या इस पर ये नतीजा अखज़ कर लेना कि हम उसकी रहमत से उम्मीद लगाकर गुनाह करते रहना और तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते रहना, ये किस हद तक ठीक है? क्या उस पर भी मुआफ़ी हो जाएगी अगर हम दिल में ये रखें कि हम ये गुनाह फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, कोई शख्स अगर ये सोचता है और बाद में हम तौबा कर लेंगे, तो क्या तौबा हो सकती है उसकी? इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप इस्लाम के अंदर तौबा के फ़लसफ़े पर ज़रा गौर कीजिए कि तौबा का मतलब ही रुजू करना है, अल्लाह की सरकशी से बाज़ आ जाना और अल्लाह की फरमाबरदारी में आ जाना। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स अस्तग़फ़ार पढ़ रहा था, यानी कि तौबा कर रहा था, तो हज़रत सैयदना अली ने फरमाया ये एक झूठे आदमी की तौबा है। तो आपसे पूछा गया कि सच्चे आदमी की तौबा कौन सी होती हैं? फरमाया जिसके अंदर 6 चीज़ें जमा हो जाएं वो सच्चे आदमी की तौबा होती हैं। अच्छा। पहली शर्त अतौबतु नदम, कि तौबा करते वक्त इंसान को अपने किए पर नदामत होनी चाहिए। ठीक है। और फिर वो पक्का अज़म करे कि आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। जो आपने सवाल किया कि बार बार इंसान से गुनाह हो जाना या उसके गुमान के अंदर ये है कि मैं दोबारा गुनाह कर लूँ, तो ये अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से मुबर्रा नहीं है। देखिए गर्मियों के अंदर जब इंसान बाहर से आता है तो उसके कपड़े पसीने बूर होते हैं ना, पसीने से जब वो बात लेने जाता है तो उसे इस बात का इल्म होता है कि थोड़ी देर बाद मैं फिर पसीने से बढ़ जाऊंगा, लेकिन वो बात लेने के अमल को तर्क नहीं करता। बाद में आ भी जाए लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को तो ये हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए लोगों जो ईमान लाए हो तौबतन नसूहा, अल्लाह के साथ सच्ची तौबा का मामला चाहो। फ़असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने इशारा किया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए नबी मेरे बंदों को ये पैगाम दो कि वो मुझसे मग़फ़िरत का मामला चाहे और मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करने पर कादिर हैं और अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन उसमें भी हर अमल का जो दारोमदार है वो हमारी नीयत पर है कि हमारी नीयत क्या है। हम ये ना सोचें कि हम फिर गुनाह कर लेंगे, फिर तौबा की उम्मीद लगा के गुनाह कर लें, तो उसमें वो मामला नहीं होगा। नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मौजू पर दोबारा बात करेंगे। हमारे साथ रहें।
सॉल्ट, ब्लैक पेपर, एग, कॉर्नफ्लोर डाल के, और जो चिकन हम यूज़ करें साब्रोसो का यूज़ कर रहे हैं, और इसको मैरिनेट करके हमने रख लिया था 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद मैं क्या ऐसे कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। आप इसको लाइट गोल्डन क्रिस्प करके इसको निकाल लेना, क्योंकि जो हम स्वीट एंड सॉर सॉस बनाएंगे उसके अंदर हमारा जो चिकन है उसके अंदर बाकी जाके कुक होगा। और आपको रेसिपी बता देती हूँ, जो हम स्वीट एंड सॉर चिकन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, सबसे हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम यूज़ कर रहे वेजिटेबल हैं। जरा हम दिखाएं नाज़रीन को, जरा प्लेट उठाए, और ये कितनी खूबसूरत लग रही होती है ना, चाइनीज़ की वैसी बड़ी अच्छी लगती है। इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हाँ। आपने यूज़ करनी है। इसमें हमने कैप्सिकम लिया है, यस, कैप्सिकम है, बेल पेपर है, रेड हाँ, अनियन है हमारे अनियंस पास। है। और इसके अलावा कोई और एडिशन अगर करना चाहें तो? जो गार्निश हम करेंगे वो हम करेंगे स्प्रिंग अनियंस की। और ठीक है। स्वीट एंड सॉर इसे कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा स्वीट फ्लेवर होता है, थोड़ा सॉर फ्लेवर होता है। तो सॉर फ्लेवर के लिए हम पाइनएप्पल जूस इसके अंदर ऐड करेंगे, एंड पाइनएप्पल इटसेल्फ इसके अंदर जाएंगे। और सॉस जो हम चिकन स्टॉक जो बनाएंगे, जो हम सॉस के लिए यूज़ करेंगे, चिकन स्टॉक हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके वो एक स्टॉक और इसकी सॉस तैयार करेंगे। फिर उसके बाद जो बेसिक स्पाइसेस हैं हमारे पास पड़े हुए हैं, सॉल्ट यूज़ करेंगे, चिली सॉस है, सोया सॉस है, ठीक है। मैंने चिली पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये बहुत ही घर में जब भी आपने कुछ चाइनीज़ बनाना है तो आप चिली पेस्ट बना के कैसे रखें। बनाया आपने नया? चिली पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया है, ऑयल गरम करके उसके अंदर चिली फ्लेक्स, विनेगर और केचप और गार्लिक ये डाल के इसको अच्छे से पकाया है, और बना के जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए इट मीन्स योर चिली पेस्ट इज रेडी। और ये चिली पेस्ट हम यूज़ करेंगे अपने स्वीट एंड सॉर चिकन बनाने में। अब ये देखिए जैसे लाइट गोल्डन कलर आ गया, इसको आपने ओवर डन नहीं करना चाहिए। रेसिपी से जब इसको आप ओवर बनाते हैं तो वो बहुत हार्ड सा हो क्योंकि जाता है। वेजिटेबल्स के साथ इसमें कुक होना है मेरे ख्याल से। इसको हम हाफ डन करके निकालेंगे, देन हम अपनी सॉस बनाएंगे और उसके अंदर अपना चिकन ऐड करके उसको मजीद कुछ साथ साथ हम सॉस अगर तैयार कर लेना आप? बिल्कुल, सॉस हम तैयार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमने गार्लिक जो है हल्का सा रोस्ट करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई है। यस, बिल्कुल आपने इसको फाइन जो है अच्छा, chop इसकी करना है। जगह अगर हम पेस्ट यूज़ करें अदरक लहसुन का तो वो अच्छा, ठीक है? लहसुन अदरक का जो पेस्ट नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं ना देसी खानों में ज़्यादा रहता है, पर जो जितना आप चाइनीज़ वगैरह या थाई वगैरह बनाए उसमें अगर आप गार्लिक चॉप फ्लेवर में डालते हैं, चॉप का टेस्ट ज़रा बहुत ज़्यादा ज़्यादा मज़े का इन्हांस होकर आता है। ठीक है। तो उसके साथ मैंने गार्लिक हल्का सा रोस्ट किया हुआ है। इसके साथ ही मैं जो वेजीज़ है ना वो ऐड करूँगी, वेजीज़ ऐड करूँगी। अच्छा, हाई फ्लेम पे करेंगे कि हाई फ्लेम पे? चाइनीज़ कुकिंग जितनी भी हमेशा है वो high आपकी flame पे, हाई फ्लेम yes. पे कुक होती है, ताकि वेजिटेबल सॉगी ना हो और उसको जब हम सौते करें तो एक बड़ा मज़े का क्रिस्प उसका आए। ठीक है। साथ ही हम इसको और ऑयल भी बिल्कुल हमने माइनर सा लिया है यूज़ कि किया, और ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल grease हो डालडा का जाए। यूज़ कर रहे हैं, और हेल्दी है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है। ठीक है। अब ये चिकन है, हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और साथ ही हम अपनी वेजिस को फ्लेम पे सॉटे ठीक है। करेंगे और कुक करेंगे। अच्छा, इसमें से मेरे ख्याल से अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है बिल्कुल, वेजेस अब की। वेजिस जैसे सौते होंगी ना उसी के साथ फिर हमने जो चिली पेस्ट बनाया जी है हाँ। उसके साथ ऐड करेंगे, वो मज़ीद इसकी इन्हांस करेगा फ्लेवर को, टेस्ट को। और फिर जब वेजीज सौते हो जाएंगी देन हमारा जो चिकन है जो हमने बना के रखा है ये वो भी- हम इसमें ऐड वो कर हम इसके देंगे। अंदर ऐड करेंगे, और एंड पे हम अपनी जो स्टॉक है जो चिकन पाउडर के साथ हम बना रहे हैं कनौर का यूज़ करते हुए वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर जूस ऐड करेंगे और फिर इसको लो फ्लेम पे रख के उसको मज़ीद उसको ठीक है। बनाएंगे ग्रेवी। ठीक है। यस, अच्छा, मुझे ये बताएं ना, आप अब ग्लव्स तो आपने पहने हुए हैं, बड़ा अच्छा आप हाइजीन का ख्याल भी रखती हैं। बिल्कुल। ये बताइए किचन में जब आप आई हैं आप डेटॉल से हाथ धोना तो नहीं भूली आज? बिल्कुल भी नहीं, डिटॉल से हाथ धोना कौन भूलता है। ठीक है। और जब किचन में जब आप काम करें तो हाइजीन का ख्याल सबसे पहले हम रखते हैं। और ये आदत अगर आप प्रैक्टिस बना लें तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली इसको अडॉप्ट करते हैं कि अगर माओ की आदत हो कि जब वो किचन में जा रहे हैं कुछ खाने से पहले अगर आप डेटॉल से हाथ धो लें तो बच्चे भी आपको देख के वही आदत अपनाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपने खाने से पहले या कोई भी चीज़ बनानी है या इफ्तार से पहले, सहर से पहले आपने डेटॉल से हाथ ज़रूर वॉश करें ताकि हम कोई भी बैक्टीरियाज हैं उनसे ईजिली बच सकें। तो ना आप मेरे खाने का ख्याल काम से तो ऐसा होता है कि हमेशा आपने जब भी यूज़ करना है आप हाइजीन का ख्याल रखें। बहुत और ज़रूरी हमेशा है। मैं जब कुकिंग भी करती हूँ तो मैं ग्लव्स का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपकी वेजेस भी ऑलमोस्ट डन हो Yes. चुकी हैं। आप इसकी सॉस रेडी करें, फिर मैं थोड़ी देर तक आपकी तरफ दोबारा आते हैं, फिर नाज़रीन को बताएंगे कि ये जो चाइनीज़ हमारा है कहाँ तक बन चुका है। अभी हम एक दफ़ा फिर अपने गेस्ट की तरफ पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि इंडस हॉस्पिटल जो है वो बोट क्लिनिक्स भी चला रहा है, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है और फिर स्पेशली ऐसे इलाकों में जहाँ पे ऑलरेडी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बोट क्लिनिक चलाना बहुत चैलेंजेस का सामना रहता जी होगा। हाँ, ये जैसे मैंने बताया आपको कि वो 110 के करीब हमारे जो प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स जी। हैं ये उनमें से एक है।
تو اس میں 3-4 طرح کے ہمارے کلینکس ہیں. وہ ایک تو وہی جو بریک اینڈ مارٹر کے جو جیسی عمارت بنی ہوتی ہے, پھر اس میں کنٹینرز میں ہم کلینک بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ موبائل کلینکس ہیں, اور ایک یہ بوٹ میں کلینک ہے جو کہ راجن پور میں کچے کے علاقے میں. یہ پورا ایک میٹرنٹی ہوم ہے اچھا, جس میں ڈیلیوریز بھی ہوتی ہیں. اور ابھی تھوڑا سا اس سیلاب میں تھوڑا سا ڈیمیج ہوا تھا, لیکن اس کی وہ مرمت ہے جو وہ کی جا رہی ہے. اچھا, یہ کہے گا کہ پاکستان جیسے ملک میں نہ یہاں پر ریسٹ سسٹم ہے, نہ فیس کا کوئی ایشو ہوتا ہے جو بھی یہاں پہ. جی ہاں, یہ جی ہمارا یہ جو پورا نیٹ ورک ہے, جہاں پہ بھی انڈس لکھا ہوگا وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. صحیح. یہ مکمل طور پہ فری ہے جی, مکمل طور پہ 100%, اور عالمی معیار کا علاج سب کے لیے بالکل مفت. بالکل. اچھا, یہ بتائیں کہ اس پہ سالانہ جو خرچ آتا ہے وہ 60 ارب روپے کا آتا ہے. جی, تو اتنی خطیر رقم اس خرچ سال ہوتی ہے. کا ہمارا جو بجٹ ہے وہ 61 ارب روپے ہے 61 ارب اس سال کا. وہ ہر سال جو ہے وہ, کیونکہ جیسے پچھلے سال ہم نے 60 لاکھ مریضوں کا علاج کیا, 60 لاکھ لوگوں کا بالکل مفت علاج ہوا. یہ پچھلے سال کی فگر ہے. اس سال یہ فگر بڑھ جائے گی, اسی طرح اگلے سال مزید بڑھ جائے گی, کیونکہ ہماری ویسے ساتھ ساتھ ایکسپینشنز بھی ہو رہی ہیں. جی. یہ جو آج 110 پرائمری ہیلتھ کیئر کے کلینکس ہیں, یہ پچھلے سال 103 تھے. اسی طرح جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ٹرشری کیئر یا سیکنڈری کیئر کے, وہ پچھلے سال 12 تھے, اس سال 13 ہو گئے ہیں. تو اسی طرح جو لاہور کا ہمارا ہاسپٹل ہے وہ 600 بیڈز تو مکمل بن چکے ہیں سٹرکچر کے حوالے سے, لیکن جو آپریشنلائزڈ ہیں اس وقت 200 کے قریب ہیں, 200 بیڈز ہیں, اور ہر مہینے اس میں 10-15 ایڈ ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے سال مارچ تک ہمارا خیال ہے کہ ہم اس کو مکمل جو پورے 600 بیڈز ہیں ان کو ہم آپریشنلائز کر دیں گے. ہم امید کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہے کہ جو کار خیر آپ چلا رہے ہیں, جس عزم کے ساتھ, جس حوصلے کے ساتھ اس طرح چلاتے رہیں اور عوام الناس کی خدمت ایسی کرتے رہیں. ناظرین, ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو حافظ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو ہم شامل گفتگو کریں گے, پھر ہمیں ایک کلام بھی سنائیں. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. اپنے گفتگو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کے لیے 25% ایکسٹرا کوریج لے کر آیا ہے, اور نیلسن پینٹس کے تعاون سے ہم اپنے ٹرانسمیشن میں آنے والے دنوں میں ایک کمپٹیشن کروائیں گے. نعتیہ مقابلہ ہوگا, اور اگر آپ اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں, اس میں حصہ لینے چاہتے ہیں, تو اپنی ویڈیو بنا کے آپ اس نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں 032492000124. یہ نمبر آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے. تو اگر آپ نے کمپٹیشن کا حصہ بننا ہے تو اس پر ہمیں اپنی ویڈیو واٹس ایپ کریں, اور پھر ہم آڈیشن کے لیے آپ کو بلائیں گے, اور پھر ہم باقاعدہ اپنے کمپٹیشن کا آغاز کریں گے, اور اس کے تعاون سے آپ کو بہت سارے انعامات بھی دیے جائیں گے. تو ناظرین, اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. حافظ صاحب, بڑا وسیع موضوع ہے توبہ کے حوالے سے. یہ کہیے گا کہ توبہ اور اصلاح نفس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے, گناہ کا تعلق براہ راست آپ کے نفس سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بنی آدم میں تمام ہی لوگ خطا کار ہیں, اور بہتر خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر گناہ کے پیچھے ہمارا چونکہ نفس موجود ہے, یہ وجہ کہ جو سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ نفس کے خلاف کہی گئی ہے نا, تو جس کا تعلق ہے وہ تو بہت واضح ہے کہ آپ کے ہر گناہ کے پیچھے آپ کا نفس موجود ہے. اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. جیسے مولا علی نے فرمایا تھا, بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ جو صرف توبہ کا مطلب استغفار پڑھنا نہیں ہے, دل کی ندامت ہے. اور اس کی نشانی میں کیا بتایا ہے, وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن گناہ کرتا ہے وہ نادم رہتا ہے, جو منافق گناہ کرتا ہے وہ بے پرواہ رہتا ہے. تو اس سے بہت چیزیں ایک واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے گناہ کے اوپر اگر شرمسار نہیں ہیں, اور اگر اس کے بعد آپ اس کے اوپر نادم نہیں ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک عام سی چیز ہو گئی, اور جس طرح ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ایک گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی, اور اس کے بعد دوبارہ اسی طرف لگ گئے, اس بات سے بے پرواہ ہو کر کہ آیا اس کے اوپر پکڑ بھی ہو سکتی ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جو بہت زیادہ گناہ کرتا تھا, اور اس کے بعد پھر معافی مانگ لیتا تھا, پھر گناہ کرتا تھا, پھر معافی مانگ لیتا تھا. اللہ پاک نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو یہ جان چکا ہے کہ اللہ اسے معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے, لہٰذا میں نے تو اس کو معاف کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شرابی جو بار بار توبہ کرتا تھا, پھر شراب کی طرف راغب ہو جاتا تھا, پھر توبہ کر لیتا تھا, تو لوگوں نے اس پر لان تان کرنی شروع کی. تو حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ اس کے خلاف شیطان کے دوست نہ بنو,
یا اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی اس میں دونوں چیزیں آ گئی کہ اگر نفس سے اس کی محبت زیادہ ہے اور وہ اس طرف جاتا ہے لیکن اس کے بعد فوراً پلٹ بھی آتا ہے, توبہ کی طرف بھی آ جاتا ہے, لیکن باہر کیف اس کا جو آپ نے تعلق پوچھا وہ براہ راست نفس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کسی کی حق تلفی کر کے, کسی کا حق مار کے, ناانصافی کر کے اللہ سے توبہ طلب کر رہے ہوتے ہیں, کیا ان کی توبہ ممکن ہے؟ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے, تو آپ سے جب استفسار کیا کہ سچی توبہ کیا ہے, ان کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ جس کا حق مارا ہوا ہے اس کو حق واپس کیا جائے, دین توبہ قبول ہوگی. دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یہ الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ مایوس ہونا کہ میں نے پچھلی بار بھی کیا تھا, اب کر رہا ہوں, پھر جاؤں گا, یہ انسان اور شیطان کے اندر بنیادی طور پر جنگ ہے. شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے. شرمندگی بھی تو ہو سکتی ہے نا شرمندگی بھی. دیکھیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب ایک شخص توبہ کرتا ہے, پھر توڑتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر توڑتا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ متعین فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ اس کشمکش سے نکل نہیں پا رہا, غلطی کرتا ہے, پھر ہو جاتا ہے, پھر توبہ, میرے فرشتوں آئندہ جب یہ گناہ کرنے لگے تو تم نے اس کو روکنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے, ایک گائے کے گلوکار ہے نا, تو وہ جب برا ہوگا تو اس کی آواز بھی بری ہوگی, تو وہ جنت البقیع میں رو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب میں جوان تھا تو لوگ میری آواز کا مول دیتے تھے, پیسے دیتے تھے, اب میں برا ہو چکا ہوں, میری آواز بھی بری ہو چکی ہیں, لوگ مجھے کھانے کو نہیں دیتے, تو اب میں آپ کے پاس آؤں, میری مدد فرمائیں. تو اللہ نے وقت کی عمر بن خطاب جو اس وقت کے امیر المومنین تھے ان کو اٹھا کے بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ, میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے. جب حضرت عمر بن خطاب کو آتے دیکھا نا تو طبیعت کے ذرا سخت تھے, تو وہ گائے کی سمجھا کہ مجھے سزا دینے کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا مجھے اسی اللہ نے بھیجا جس کو تم پکار رہے ہیں. کیا بات ہے, یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے, وہ سب سے بڑی سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں. ناظرین بریک پہ جانا, لیکن ویلکم بیک ناظرین. اپنے موضوع کی طرف ایک بار پھر بڑھتے ہیں. حافظ صاحب یہ کہیے گا کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو کیا مقام عطا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کیا مقام ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ. توبہ کے بعد اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری شانیں عطا فرمائی ہیں, اور اس میں اگر آپ بہت بڑی دو مثالیں لیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا اور دوسرے شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, وحشی, اس نے بھی جب توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا, اور اس کے بعد وہ جلیل القدر صحابہ میں سے رہے. اس کے بعد غزوات میں مطلب وہ شریک بھی رہے. ہندا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا, اور اس کو بھی اللہ نے معاف فرمایا, سرکار نے معاف فرمایا. ہاں یہ ضرور کہا کہ یہ میرے سامنے نہ آیا کریں. آپ مزید اگزامپلز دیکھتے ہیں کہ فیاض بن اویس ایک بڑے ولی گزرے ہیں, وہ ڈاکو ہوا کرتے تھے. انہوں نے گزرتے ایک آیت کا ترجمہ سنا کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں. اللہ پاک نے ان کو جلیل القدر صاحب جو ہے نا وہ اولیاء کرام میں شمار فرما دیا. ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں. حضرت کعب کی مثال موجود ہے کہ آپ غزوہ تبوک کے موقع پر بغیر کسی عذر کے شریک ہونے سے رہ گئے تھے, اور اس پر ظاہری بات ان کو ندامت تھی, انہوں نے اللہ سے توبہ فرمائی, 50 دن کی آزمائش رہی ان پر, لیکن اللہ پاک نے ان کو معاف بھی فرمایا, اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا صحابہ کرام کے پورے جو ایک اس کہکشاں کے اندر. ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. جب آپ توبہ کر کے اللہ سے راز و نیاز کر لیتے ہیں, جب اللہ پاک سے آپ اپنا تعلق استوار کر لیتے ہیں, تو پھر اللہ پاک آپ کی دنیاوی طور پر اور جو آپ کی عشقیہ منزلیں ہیں, جو آپ کی روحانیت کی منزلیں ہیں, اس کو بھی اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے. اور جیسے کہ ہم اکثر اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات میں بھی پڑھتے ہیں, سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہے, اور یہی فرمایا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک دفعہ ایسا فیل آ جائے, جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے انسان کے اندر فیل آ جانا, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ توبہ کی یا استغفار کے جو مثالیں ہیں, اس کے جو سٹیپس ہیں, کہ آپ کے اندر ندامت جب آ گئی تو اس کے بعد آپ خود محسوس کیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے اندر کوئی گناہ آ جاتا ہے تو وہ ایک پہاڑ کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جو کسی وقت بھی اس کے اوپر گر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے انہی حضرت فصیل نے یہ فرمایا تھا کہ
جب آپ توبہ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو انسان کے دل کے اندر، انسان کے روح کے اندر ایک ایسی روشنی اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے کہ اس سے گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ توبہ ہماری قبول ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کی علامات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے جو استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، وہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان دراریں پڑ جاتی ہیں. جی. ان دراروں کو اثر نو دوبارہ تعمیر کرنے کے عمل کو توبہ کہا جاتا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ در حقیقت تمام عبادتوں کا دروازہ ہے. جب توبہ کی تو اس کا دوسرا مفہوم یہ سمجھیں کہ اس نے اللہ سے صلح کر لی. جب اللہ سے صلح کی تو وہ اللہ کے قریب ہو گیا. قال ربکم ادعونی استجب لکم، ان کے رب نے انہیں کہا ہے کہ اپنی بات مجھ سے کرو، مجھ سے مانگو، اپنے معاملات، اپنی حاجات، اپنی چیزوں کو میرے سامنے رکھو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. جب انسان توبہ کرتا ہے سچی، جس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے قرآن کریم میں، اس کے بعد انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. اور جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ گائے کی مثال، کہ جب حضرت عمر ان کے پاس گئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو 80 سال میں کبھی آپ کو پکارا نہیں، آج پہلی مرتبہ پکارا ہے، صلح کرنے کے بعد آپ نے وقت کے امیر المومنین کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. تو پورے قرآن کریم کا فلسفہ دیکھیں یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کا بندے کا تعلق بندے سے ٹوٹ کر خالق کے ساتھ جڑے. اچھا، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی عمران، کیا سوال کریں گے؟ علامہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کسی کا حق مار لے، وراثت میں زمین نہیں دیتے، حصہ نہیں دیتے، اور اس کے بعد حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ وراثت میں حق مار لیں اور پھر حج عمرہ کرتے ہیں تو کیا وہ قبول ہو جاتا ہے اور توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ یہ تو انتہائی غیر مناسب بات ہے کہ کسی کا مال اور وراثت کا مال جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، یہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے کہ آپ کسی کا حق مار کے اللہ کی عبادت کریں. ایسے سجدے، ایسی عبادت کو اللہ کی اچھا، ان لوگوں کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، صرف توبہ قبول نہیں ہوگی، عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا. جب تک وہ اس حقدار کو اس کا حق دے نہ دے تب تک اس کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ عبادات، اور نہ ہی نیک معاملات. اور اگلی بات، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس سے ناراض رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس سے ناراض رہتے ہیں. اب یہ بات ہمارے اندر آ جائے کہ بھائی ہم نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، لوگوں کا حق مار کے اگر اللہ کی راہ میں افطاریاں کروا رہے ہیں، بڑے بڑے دسترخوان لگا رہے ہیں، وہ بالکل بے سود ہے. اچھا، پھر روز آخرت کا اس میں کیا معاملہ ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ پھر قیامت والے دن کیا قرآن تو بڑی صراحت سے کہہ رہا ہے کہ جو سونا چاندی کے مال جوڑ جوڑ کے رکھ رہے ہیں، گنتی کر کر کے رکھ رہے ہیں، ان کو پگھلا کر ان کے منہ پہ تھاپے جائیں گے، ان کے پیٹھوں پہ تھاپے جائیں گے، اور ان کو بتایا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم دنیا میں اکٹھے کر کے رکھتے تھے. دیکھیں، حقوق العباد تو بہت زیادہ اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر کہا ذی القربی والیتامى والمساکین، اور پھر بعد میں جا کے کہا کہ جب تم ان سب معاملات سے فارغ ہو جاؤ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر میری نماز کی طرف بھی آ جانا، نماز بھی ادا کرنا، لیکن پہلے ان کے حقوق دے کر آؤ. اچھا حافظ صاحب، یہ کہے گا کہ یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہو گیا نا. چلیے، آپ نے کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کا دل دکھانا، جیسے بہت سارے تعلق ہوتے ہیں، رشتے، ان کے بھی بہت سارے حقوق و فرائض بنتے ہیں. میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہے، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھانا، پھر اس کے بعد نیک اعمال کرنا، یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ دل دکھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہر کیف اس کا کوئی شرعی حیثیت اس طریقے سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے عبادات کے اوپر کوئی فرق جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اچھا، بہر کیف دل دکھانا بہت، کیونکہ اللہ پاک نے دل کو اپنا تخت کہا ہے. انسان کا دل اگر صاف ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنا تخت کہا ہوا ہے. تو کسی کا اگر آپ دل دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ پاک کے تخت کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. تو دلوں سے، اور سب سے اس کا آسان طریقہ جو بظاہر آسان نہیں لگتا لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، وہ ہے معافی طلب کر لینا. جس طرح بھی آپ نے حقوق العباد کی بات کی نا، اللہ پاک اپنے حقوق اللہ تمام معاف کر دیتا ہے. جس طرح بھی ہم نے قرآن پاک کے حوالے دیے، ہم نے احادیث کے حوالے دیے، ہم نے صحابہ کرام کے حوالے دیے کہ جہاں پر اللہ پاک نے حقوق اللہ معاف کر دی، لیکن حقوق العباد کے بارے میں کیا کہا کہ وہ شخص معاف کرے. یہاں لوگوں نے لوگوں کے بے شمار حقوق مارے ہوئے ہیں، لوگوں کے پیسے مار رکھے ہیں، لوگوں کے محنت کی کمائیوں کو اپنے پاس انہوں نے محفوظ رکھ رکھا ہے، ان کو ان کے حق نہیں پہنچائے ہوئے، اور اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اپنے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں
लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सखावत करते हैं, लेकिन ऐसे सखावत का क्या फ़ायदा कि आपने जिन लोगों से काम ले रखा है, जिनको आपने उनका हक उन तक नहीं पहुँचाया, तो आपको लगता है कि अल्लाह पाक के नज़दीक आपके वो अमाल जो सानवी हैसियत रखते हैं वो कबूल हो जाएंगे, कि जबकि वो लोग जब आपके सबॉर्डिनेट्स रहे हैं, आपने उनके हकूक़ नहीं दिए हुए और लोगों के हकूक़ नहीं दिए हुए, और उसके बाद आप अल्लाह से ये तवक्कुल लगाए बैठे हैं। ठीक है, इसमें मज़ीद ही बात करेंगे। नाज़रीन अभी ब्रेक पे जाना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड वेंचर पार्क जो कि कराची में मौजूद है, आपके लिए 50 मेंबरशिप्स वो लेकर आ रहे हैं, और हम उसके ताउन से अपने ट्रांसमिशन में एक कॉम्पिटिशन भी करा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे एक सवाल किया जाता है, आपने उसका सही जवाब देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आज का सवाल यह है कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं जिनका आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है। इसका सही जवाब देने के लिए आपने हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करने, और जीतने वाले तमाम लोगों को वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की जानिब से फ्री मेंबरशिप दी जाएगी। नाज़रीन अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हाफिज़ साहब ये कहिएगा, तौबा के बारे में हम बात करें तो क्या हर गुनाह की जो तौबा है वो एक ही तरीक़ाकार से की जा सकती है? कोई बड़ा गुनाह है तो उसका तरीक़ाकार भी अलग होगा, कोई कबीरा गुनाह है तो उसकी मुआफ़ी भी अलग तरीके से होगी, और कुछ गुनाहों का कफ़ारा अदा करना भी बहुत ज़रूरी है, उसमें भी बताते हैं। देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है। तौबा के लिए ऐसा नहीं है कि चलते फिरते तौबा कर लेनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा तौर पर सूफिया कराम ने, उलमाए कराम ने जो है ना वो बाकायदा ये इरशादात फरमाए हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने आप को हजूरी के अंदर लेके आना ज़रूरी होता है। लंबी खामोशी इख्तियार करें, अल्लाह के साथ लो लगाएं, और 3 चीज़ों के ऊपर अपने जहन को और अपने दिल को बिल्कुल उस सतह के ऊपर ले आएँ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे सुन रहा है, और अल्लाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अल्लाह मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। जब आप अपने आप इसको हुजूरी की कैफियत बोलते हैं, और जब आप इस कैफियत में आ जाते हैं तो आपका डायरेक्ट लिंक जुड़ता है बेसिकली अल्लाह पाक के साथ, और उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके इस तसव्वुर के साथ कि या अल्लाह पाक मैं सरेंडर करता हूँ। देखिए, इस्लाह से पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? वो तस्लीम की ज़रूरत है। पहले ही तस्लीम तो कीजिए कि मुझसे गलती हो गई, और इस बात पर ईमान रखिए कि मैं किसके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो बख्श दे। सही। तो इसलिए किसी आप इंसान से नहीं मांग रहे, किसी दुनियावी बादशाह से नहीं मांग रहे, आप उसके पास सामने जा रहे हैं कि जिसके पास तमाम ख़जानों की कुंजियाँ हैं। तो अपने आप को हजूरी में लाकर अल्लाह से रब्ता कायम कीजिए, और सगीरा कबीरा गुनाह सारे उसके सामने खोल कर रख दीजिए। यकीनन उसको मालूम है, लेकिन हमने तस्लीम करना है कि मेरे से ये भी हो गया, लेकिन तूने अपने फजल से ही माफ़ करना है। तो सगीरा है, कबीरा है, ये उसकी शान है। अच्छा, गुजरात से भी हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन हमारी ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहेगा कि अब आखिरी अशरे में रमज़ान मुबारक के शब कदर अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत रात हमें अता की है, उस रात बहुत सारे लोगों की मुआफ़ी होती है, लेकिन चंद लोग उसमें भी हैं जो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नहीं करता है। वो कौन से लोग हैं और उसकी क्या वजूहात है? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर में और शब मिराज के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर बनु कल्ब की बकरियों की मिसाल दी गई। वो सबसे बड़ा कबीला था जो बकरियां पालते थे। उन बकरियों के कॉलर ले लेते हैं, फिर साथ उसका जवाब भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? गुजरात से। जी, क्या सवाल करेंगी? मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, तो मेरा उलमा कराम से सवाल ये है कि हमारे पैसों से जो हमारे हुक्मरान हज या उम्रा करते हैं, तो क्या उनको इस बात का सवाब मिलेगा? सवाल दोबारा रिपीट कर देंगे। वो कहने के हुक्मरान जो हैं वो आवाम के पैसों से हज और उम्रा करते हैं, उसका सवाब मिलेगा? हाँ, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है वैसे। हाफसा भी देंगे जवाब इसका। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद सवाल की तरफ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कल्ब की बकरियों की मिसाल दी, और फिर फरमाया कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस रात उनकी बख्शिश नहीं होती। सबसे पहले फरमाया वालिदैन का नाफरमान, जिनसे वालिदैन। दूसरा फरमाया मुशरिक, तीसरा फरमाया जानी, और चौथा फरमाया शराबी, जब तक कि ये तौबा ना कर लें। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के पास एक शख्स आया और उसने आके इस्तफ़सार किया कि मेरे घर औलाद नहीं है। आपने फरमाया तौबा करो, इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। फिर दूसरे साइल ने कहा कि मेरा कारोबार, मेरा रिस्क नहीं चल रहा। आपने फरमाया इस्तग़फ़ार कहा करो। फिर एक साइल ने कहा कि मेरी औलाद नहीं है, फरमाया इस्तग़फ़ार किया करो। तो एक साइल ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि 3 मुख्तलिफ मामलात हैं, मुश्किलात हैं, वजीफ़ा सबका एक है। तो आपने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा।
یرسلِ السماء علیکم مدرارا، کہ بس سارے مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ چاہو، اللہ آسمانوں سے بارشیں بھی بھیجے گا، اولاد میں بھی برکت ڈالے گا، تمہارا رزق بھی بڑھائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ تمام عبادتوں کا دروازہ ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا، اپنی باتیں کرتے رہنا، سرگوشی کرتے رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر معاملے میں آن بورڈ لینا۔ کیا بات ہے، رابطے کی مضبوطی جو ہے وہ رابطہ جو آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اچھا حافظ، اب سوال یہ ہے کہ جی حکمران اگر ہمارے پیسوں سے اگر کلفظ نکال دیتے ہیں، ہمارے پیسے سے عمرہ حج کر لے تو وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی، شان قبولیت تو اللہ پاک کی، وہ تو اللہ پاک کی شان ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو میں اچھا سوال مجھے بتایا گیا کہ سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اصل ثواب کیا عوام کو پہنچے گا کہ ان کے پیسے سے عمرہ کیا گیا، کیا انہیں پہنچے گا؟ ثواب کے حقدار کون ہے؟ دیکھیے ثواب کے حقدار اگر مجھ سے میری ناقص رائے پوچھے تو عوام ہی بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں، جو اللہ کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہے نا، وہ آپ کے اپنے پیسے سے ہے، عوام کے پیسے سے نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ہمارا قبلہ اول کے فاتح جنہوں نے یہود و نصارہ سے قبلہ کو چھڑایا، صلاح الدین ایوبی، 1187 1188، اگر آپ وہ پوری ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ساری زندگی حج اور عمرہ نہیں کر سکے، ساری زندگی جہاد میں گزر گئی، اور جب ان سے وقت شہادت یا وقت وصال جب ان سے دیکھا گیا تو ان کے پاس کیا نکلا؟ ایک گھوڑا، ایک زرہ اور 4 دینار۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی خواہش کیا تھی تو انہوں نے خواہش یہ کی کہ میں چاہتا تھا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو سکتا، ساری زندگی میری جہاد میں گزر گئی، میرے پاس اتنے پیسے ہی جمع نہیں ہو سکے ذاتی طور پر کہ میں حج یا عمرہ کر سکتا۔ اچھا، تو آج کے حکمرانوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر آپ نے اتنے، اللہ نے آپ کو وسائل عطا کیے، عوام کو ثواب ہوگا؟ عوام کو ثواب اللہ پاک یقین دے گا۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، عبد الواحد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ عبد الواحد کیا سوال کریں گے؟ سر میرا سوال یہ تھا کہ سر دیکھیں، اب یہ شہری گزری ہے، ابھی ریسنٹلی جو ہم نے صبح شہری کیا تھا، اس وقت سے لے کے ابھی تک سب شدید ٹینشن میں ہے کہ سر پاکستان کا میچ آج انگلینڈ کے ساتھ کون جیتے گا، سر کون جیتے گا، لیکن وہ جو کھلاڑی ہیں وہ سر اپنے۔ عبد الواحد میرے خیال سے آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹارشن آ رہی ہے، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کم کر کے دوبارہ سوال کریں۔ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی شہری گزری ہے، اس سے لے کے ابھی تک میں، میرے دوست، میرے جتنے بھی سر جو کرکٹ سے محبت کرتے ہیں، وہ سر شدید ٹینشن میں ہے کہ آج رات کو ہونے والا میچ کون جیتے گا انگلینڈ کے ساتھ والا، لیکن جو ہمارے کھلاڑی ہیں ذرا فکر نہیں ہے، یہ آتے ہیں جیتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے، بے شک یہ میچ آ رہے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے سر قوم کی۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال سے میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ رات کو کرکٹ میچ ہیں، کون جیتے گا، اس طرح کا کوئی سوال کیا انہوں نے؟ آخری بات سمجھ نہیں آئی مجھے بھی سوال ان کا، ہم دوبارہ کالر لے لیتے ہیں۔ اچھا آپ، لیکن بہرحال اس میں چیز جو ان کی بات سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کا میچ اور سب توجہ وہاں پر ہوگی، رہن اس وقت جو نماز تراویح کا وقت ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کے اوپر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی ہر ساتھ وہ عبادت کے لیے ہے، وہ رحمت طلب کرنے کے لیے، وہ جہنم سے آزادی کی دعا کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ ہمیں من حیث القوم سوچنا چاہیے کہ ہماری پریورٹی کیا ہے۔ ہم میچ دیکھتے ہیں، اس میں 4-5 گھنٹے ابھی گزر جائیں گے، جیسے ہی ہماری ٹرانسمیشن شروع یہاں سے ختم ہوگی تو میچ شروع ہو جائے گا جو انہوں نے کہا، تو اس کے بعد جو تراویح کا وقت ہے، جس وقت آپ کو اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے، اور خاص عبادت پورے سال کے اندر ایک دفعہ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتے ہیں، اور ہم کتنے ہی خوش وقت ہیں کہ اللہ پاک نے اس سال بھی ہمیں تراویح کی جو نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے، تو اپنے وقت کا صحیح استعمال ضرور کیا جائے۔ اس کے اوپر ہم تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم اصلاح کی درخواست کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنے وقت کو جو ہے نا، وہ چیز تو بعد میں بندہ ہائی لائٹس بھی دیکھ لیتا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں، لیکن اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے رمضان میں۔ ٹھیک ہے، یوٹیلائزیشن جو ہے وہ رمضان میں ایک ایک لمحے کی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ آج کل نوجوانوں میں احساس کمتری جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسپیشلی اس معاملے میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہ رجوع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں توبہ سے، لیکن ایک گلٹ ہے اندر کہ ہم نے پہلے بھی توبہ کی تھی، اس کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکے، تو دوبارہ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اس کا جواب بھی آپ سے لوں گے، لیکن ایک کالر کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن میرا سوال یہ ہے کہ نام توبہ کے حوالے سے سوال آ رہا ہے کہ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسان تو اتنا لا علم ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے ہر نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیا پتہ ہم صراط مستقیم میں نہیں ہو، غلط راستے میں چل رہے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی، ایمان لانے کے باوجود بھی، تو کیا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ نام ہے اس کی بھی تو دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ پہلے سیدھے راستے پہ آئیں، جب سیدھے راستے پہ آئیں تو اللہ کا انعام تو آنا ہی آنا ہے، وہ تو یہ آپ اس بارے میں بتائیے کس طرح ہم دعا کریں
کیا نام ہے ہم سیدھے راستے پہ قائم اور دائم رہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں ہم کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طرح سے سیدھے راستے پہ چل نہیں پاتے ہیں, تو کیا عوامل ہونے چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 26 رسول اور انبیاء کا ذکر کیا اور ان پر آنے والی مشکلات کا بھی ذکر کیا, اور پھر ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ان انبیاء نے اس وقت جو الفاظ اللہ تعالیٰ سے رابطے کے طور پر استعمال کیے اللہ نے اس کو بھی قرآن کا حصہ بنایا. تو میرا خیال ہے کہ دعا کرنے سے بہتر ہے اپنی ذاتی دعا کو ان انبیاء کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو مشکل آئی, مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو فوراً اللہ سے رابطہ کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے اس پر اپنا تبصرہ دیتے ہوئے کہا کہ یونس اگر تم میری کبریائی کو بیان نہ کرتے تو میں تمہیں قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب بیماری مشکل آئی تو فوراً اللہ سے رابطہ کیا, ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے فوراً اللہ سے رابطہ کیا, حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے بیٹے نے نہیں آپ کی نبوت اور رسالت کو مانا تو فوراً اللہ سے رابطہ کیا, ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں, آپ میری نصرت فرمائیں, میری مدد فرمائیں. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے اور پھر ہم اپنے کچن کی طرف چلیں گے. نایاب سے جانیں گے کہ ان کی تیاری کہاں تک پہنچ چکی ہے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ جانتے ہیں کہ وقت افطار جو ہے وہ شہر لاہور میں بہت نزدیک ہے اور خواتین کا کام کچن میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, لیکن نایاب کا کام جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. نایاب ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں ہمارے جی میں ساری ریڈی ہو گئی ہیں اور جیسے ہم نے بتایا تھا ویسے ہی ہم نے وہ ڈش اپنی سویٹ اینڈ سور چکن جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہوا ہے. ہمارے فرائیڈ رائس بھی ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں, سبروسو کے سموسا جو ہیں ہم نے ریڈی کر لیے ہیں, اور جو پارفیٹس ہیں وہ بھی سامنے ہیں. جو اچھا پارفیٹس کے بارے میں بتا دوں, ہم نے اس کی جو مکسنگ کی ہے اس کے اندر ہم نے کیسے اس کی مکسنگ کی ہے. ہم نے یوگرٹ یوز کیا ہے, یوگرٹ کے اندر ہم نے نیچرل ہنی یوز کیا ہے, ہنی اینڈ کنڈینس ملک کا ہم نے اس کو دی, اس میں کوئی آرٹیفیشیل شوگر ہم نے ایڈ نہیں کی ہے. پھر اس کو مکس کر کے دین اس کے اندر ہم نے فروٹس میں ایڈ کیے ہیں, بناناز ایڈ کیے ہیں, ایپل ایڈ کیا ہے, اور اسٹرابیری سے ٹاپنگ کی ہے, پائن ایپلز یا کاکٹیل کوئی بھی آپ سیزنل فروٹ پارفیٹس میں ایڈ کر سکتے ہو. اور بھی کیونکہ اس کو ہیلدی ورژن دینا تھا اس میں ہم نے کوئی کریم وغیرہ نہیں ایڈ کی ہے, یوگرٹ کے ساتھ ہم نے اس کو مکسنگ کی ہے اور مکس کر کے دین ہم نے اس کی سرونگ کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے میں کتنا فریش لگ رہا ہے اور دل کر رہا ہے کہ سب سے پہلے افطار میں جو ہے نا یہی پاس آ جائے, ہیلدی ہے, کچھ چل کر کے آپ کھائیں, بہت مزیدار سا بنتا ہے. اس میں کوئی بھی ہم مایونیز کریم وغیرہ یوز نہیں کر رہے ہیں اور ایک ہیلدی ورژن ہے کہ ہیلدی آپ فروٹ باؤل جو ہے ٹھیک ہے. چلیں ہماری ڈرنک جو ہے وہ بھی ہم جلدی سے ریڈی کر لیتے ہیں. ڈرنک جو ہے آج ہم لیمن منٹ بنا رہے ہیں ود روح افزا. اوکے, روح افزا ہم یوز کریں گے. واٹر جو ہے میں نے آلریڈی ایڈ کر دیا, تقریباً 2 to 3 گلاس کے لیے ہم یہ بنا رہے ہیں, کیونکہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ روح افزا یوز کریں تو کم سے کم اپنی چینی کا استعمال کریں, کیونکہ روح افزا اٹ سیلف بہت میٹھا ہوتا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ سویٹنس ایڈ کرنے کی. ہاں لیمن کا اس میں ٹیسٹ اگر آپ دینا چاہیں تو لیمن بڑا اچھا لگتا ہے اس کے اندر. اور لیمن بھی آپ آج کل بازار میں لیمن جوس بھی اویلیبل ہیں, پر جو فریش لیمن کا فلیور ہوتا ہے نا وہ آپ کو جوس نہیں دیتا. تو اگر آپ نہیں دیتا تو اگر آپ فریش لیمن کو سکویز کر کے اس کا پلپ نکال لیں اور وہ استعمال کریں تو وہ زیادہ آپ کو ریفریشنگ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایڈ کریں ہم, یہ لیمن پلپ جو ہم نے نکال کے رکھا ہوا ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے, تھوڑا سا ٹینگی اور جو سویٹ کا فلیور ہے وہ آئے. اور دین اس کو مزید ریفریشنگ کرنے کے لیے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے منٹ. اوکے, سارے ریفریشنگ آئٹمز آپ نے ایک ڈرنک میں ڈال دی ہیں. اور پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے آئس ایز ریکوائرڈ. اگر تو واٹر آپ کا چل ہے اور موسم کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے, آپ کو ضرورت ہے تو آپ ایڈ کریں, نہیں ہے تو آپ اس کو بالکل بھی نہ ایڈ کریں. اور دین ہم اس کو ہلکا سا بلینڈ کر لیں گے کیونکہ منٹ لیوز ہیں اس کے اندر, اس وجہ سے اس کی بلینڈنگ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور بڑا ایزی ٹو ود ان 1 منٹ میرے خیال سے بہت ہے, یا اس سے بھی کم نہیں ہو جاتا ہے. اچھا بلینڈر کا اس کو بلینڈ کرنے کا اگر ہم چینی بھی ڈالیں نا تو مجھے اچھا ہوتا ہے کہ
ایک سمپل سے ایک ٹوٹکا ہی جسے کہہ لیں آپ ہے کہ اس کو آپ ہاتھ سے بیٹ کرو, اچھا بلینڈر میں ڈالیں, شوگر بھی ایڈ کریں اور بلینڈ کریں, تو آپ کا کوئی بھی آپ نے جوس بنانا بہت ہی سیکنڈز میں ریڈی ہو جاتا ہے. ورنہ نارملی گھر میں کیا پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم جب پہلے چینی گھول رہے ہوتے ہیں اور اس کو مکس کر رہے ہوتے ہیں, تو انسٹیڈ آف کہ آپ اس کو گھول لیں, آپ ڈالیں ڈائریکٹ بلینڈر میں. یہ ہمارا ڈرنک بھی آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے, اسے آپ گلاس آؤٹ کریں. ناظرین ہم آپ سے تھوڑی دیر کی اجازت لیں گے, اب سے کچھ دیر بعد لاہور میں رہنے والے تمام افراد اپنے روزے کو افطار کریں گے. وقت افطار ہوگا, بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, افطار کے بعد ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ہم ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. ہمارے جو صحت کے مسائل ہو جاتے ہیں ہم گھر میں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, گھروں میں بنی ہوئی چیزیں سے, ہربل چیزوں سے. تو ڈاکٹر صاحب آج آپ کون سی ڈرنک لے کر آئے ہیں؟ آج کا جو قہوہ ہے نا, یہ جیسے ہم نے سنا ہوگا نا مختلف چیزیں ہوتی ہیں, کہتے ہیں نا ملٹیپل مسائلز ہوتے ہیں. ہاں جی. جیسے موٹاپا ہے, جیسے آپ کا کولیسٹرول ہے, آپ کے ڈائجسٹو ٹریک کے معدے کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, اس کے بعد آپ کا جگر کا مسئلہ ہے, خاص طور پہ جوڑوں کے مسائل ہیں. بہت زیادہ لوگوں کو جوڑوں میں درد ہے, بہت سارے لوگوں کو گھٹنوں میں درد ہے, گھٹنوں میں درد ہے, بڑی شکایت ہوتی ہے, گھٹنوں کے بڑے درد کی بڑی شکایت ہے. کمر کے موڑوں کے جو ہے نا مسل سپامز کا ایشو ہوتا ہے کہ اس میں پٹھے کھنچتے ہیں تو موڑوں کا ایشو بنتا ہے. اور اس کے بعد شیٹیکا پینز ہوتی ہیں, ٹانگ کے اندر درد آ جاتی ہے. اس کے علاوہ سر درد ہے, بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں, اور شوگر کا ہے مسئلہ لوگوں کو بہت زیادہ, جس میں فوڈ نیوروپیتھی ہوتی ہے کہ پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں, پاؤں میں نمنس ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ پٹھوں میں کھچاؤ ہے, اعصابی تناؤ کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ جو آج کا قہوہ ہے نا, یہ ریسپی ہے, یہ بلکہ اس کو مہروی قہوہ کہتے ہیں. جی میرے اپنے نام سے, یہ کسی نے نام رکھا تھا اس کا. ایک لائیو پروگرام میں ہم نے یہ چیز دی تھی, اور کچھ لوگوں نے اس پہ جب اپلائی کیا ان کو اچھا رزلٹ آیا, تو خاتون نے ایک دفعہ لائیو کال کر کے کہا جی اس کا کوئی نام رکھے, میں قہوہ ہی نام ہے. تو اس نے کہا جی اس کا نام میں رکھ دیتی, تو اس نے اس کا نام یہ رکھا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس میں 2 گلاس پانی لینا ہے. آپ 2 گلاس پانی کا 1 گلاس کر لیں, یا 3 گلاس پانی ڈالیں تو 1.5 گلاس کر لیں. ڈپینڈ آن کہ آپ جتنا بنانا چاہیں, جتنا پانی ڈالیں گے اس کا ہاف پانی تقریباً جو ہے نا وہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پکتے پکتے وہ ہاف رہ جائے تو تقریباً پانی اچھی طرح پک جانا چاہیے. اور اس کے بعد اس میں اب اس میں ہم نے جو چیزیں ڈالنی ہیں, اس میں ایک تو دال چینی ہے. آپ دال چینی لیں گے اور اس کو اس طرح سے ایک فنگر سائز دال چینی کا ٹکڑا لے لیں, اس کو تھوڑا سا توڑ کے اس طرح سے آپ اس میں جو ہے وہ یوں کر کے آپ اس میں یہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے زیرہ سفید ہے تو آپ 1 ٹی اسپون ڈال دیں, چونکہ پانی زیادہ ہے, ورنہ 1 گلاس اگر ہو تو آپ آدھا چمچ جو ہے وہ زیرہ ڈالیں گے. ٹھیک. اس کے بعد پودینہ ہے ہمارے پاس, پودینے کی 2 گٹانیاں لے کے اس طرح سے آپ اس کو یوں کاٹ کر کے اس میں ایسے کر کے اس میں یہ ڈال دیں. اور اس کے بعد آپ اپنی آنچ جو ہے اس کو اب تھوڑا سا, اور ادرک اس میں اینڈ میں جائے گا, ادرک ڈالنا ہے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے کالر ہے, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ افطاری کے بعد آدھے سر کا درد ہوتا رہتا ہے بہت زیادہ نا, آدھا سر. افطاری کے بعد آدھے سر کا درد ہوتا ہے. یہ جو ابھی قہوہ بنا رہے ہیں نا, یہ افطاری کے بعد یا اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد سب کو پینا چاہیے. جتنی بھی سستی قائلی ہے, لیتھارسی ہے, ڈوزینس ہوتی ہے, سر میں درد ہے, مائیگرین پین ہے, یہ ان چیزوں کے لیے بہت کمال کی چیز ہے. یہ جو لوگ چائے پینے کے عادی ہیں نا, اس کی بجائے اگر اس قہوے کو بنایا جائے. اب ہم نے دیکھیں دوبارہ بتا دیتے ہیں چیزیں ڈالی ہیں. ہم نے زیرہ ڈالا ہے, دال چینی ڈالی ہے, پودینہ ڈال دیا ہے یعنی, اور اس کے بعد ادرک ہے. ادرک کو آپ اس طرح سے تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹ کے یوں آپ اس میں ایسے ڈال دیں گے. یہ ہو گیا. تو یہ 5 چیزیں تھیں اس میں, ادرک, زیرہ, پودینہ, دال چینی, اور اس کے بعد کلونجی. کلونجی کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ماسوئے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے. تو اس طرح سے اس کا ½ ٹی اسپون اس طرح کر کے آپ اس میں جو ہے نا یہ ڈال دیا. اب اس کو جو ہے نا وہ بننے دیا جائے, اور جب یہ پانی اچھی طرح پک جائے, تیار ہو جائے, تو اس کے بعد نیچے اتار لیں, اس کو چھان لیں. اس کے بعد فرض کریں شہد ڈالنا ہے تو آپ اس میں شہد ڈال سکتے ہیں, اور اگر آپ نے شکر یا گڑ میں سے کوئی چیز ڈالنی ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے, اور یہ ملٹیپل مسائل
جو ہے لوگوں کے ایون بلڈ پریشر، شوگر اور ہارٹ کے مسائلز اور پوری باڈی کے لیے کمال کی جو انرجی پرووائڈ کرتا ہے. ہم کرتے گئے ہیں گھروں میں جو عام پریکٹسز ہیں کہ ذرا سا سر درد ہوا تو ہم پین کلرز کی طرف بھاگتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں ہماری توجہ نہیں جاتی کہ گھروں میں جو ہے نا ہمارے پین کلر کا سامان موجود ہے. بیسیکلی یہ اسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہی میرا پروجیکٹ ہے کہ بیک ٹو نیچر، مطلب ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. جیسے ابھی جو کالر تھے وہ کہہ رہے تھے نا کہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، آدھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، مائیگرین یا اس طرح سے، تو یہ قہوہ بنا کے پیا جائے. ایون دو کہ اگر کسی کو الٹیاں آ رہی ہیں نا، متلی الٹی کی کیفیت ہے، اس میں آپ یہ قہوہ پلائیں، ہاں تب بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہیضہ ہو گیا ہو کسی کو، اچھا ہیضہ ہوتا ہے نا جس میں الٹیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور لوز موشن بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو یہی قہوہ بنا لیا جائے. اور اس قہوے سے پہلے ہمارے ہاں وہ دڑا مرچ ہوتی ہے، تو دڑا مرچ کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ 10-15 بیج نکال کے کوئی 2-3 گھونٹ پانی میں ڈال کے چولہے پہ رکھ کے آپ اس کو کسی چیز میں تھوڑا سا گرم کر لیں تو بیجوں کا اثر جو ہے نا وہ تھوڑا سا پانی ہلکا سا سرخی مائل ہوگا. تو اس کے بعد وہ پکا کے اگر 3 گھونٹ پانی ہے تو 2 گھونٹ پانی رہ جائے اس کو نیچے اتار لیں، پیالی میں ڈالیں، انگلی سے ٹچ کریں، ذرا ہلا لیں اس کو، انگلی سے ٹچ کریں کہ اگر وہ نارمل ہو گیا پینے کے قابل ہے، کوسا ہے، تو بیجوں سمیت وہ پانی پی لیا جائے. اور اس کے بعد یہ قہوہ جو ہے اس کو ایک پلا دیا جائے تو فوری طور پہ ہیضے کا بہترین علاج ہے. لوز موشن اس کے رک جائیں گے، الٹی آنا رک جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب کالر ہمارے ساتھ ہے نیلم صاحبہ لاہور سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نیلم کیا سوال کریں گی؟ آپ کی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی کہ آفٹر افطاری میرے نا پیٹ میں مروڑ سے ہو جاتے ہیں اور اگر کچھ کھاتی ہوں تو وامٹنگ ہو جاتی ہے، تو ناف کا مسئلہ مجھے بہت رہتا ہے. ابھی جو قہوہ بتایا نا نیلم، یہ آپ بنا کے ابھی اپنے گھر میں ٹرائی کریں اور اس کو بنا کے ابھی پئیں، اور جب آپ پئیں گے تو 1 کپ قہوہ آپ نے لینا ہے تو آدھا کپ پینے تک آپ کا جو درد مروڑ سا ہوتا ہے نا، جو آپ کے مسئلے ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. جہاں تک ناف کا مسئلہ ہے تو ناف جو ہے یہ تو کسی سے نکلوانی چاہیے، اس کو ملنا چاہیے تھوڑا سا، وہ نکالنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس طریقے سے اس کو اپلائی کریں. ناف پڑنا بھی گرمی خشکی کی علامت ہوتا ہے، میدے کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں میدے کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں میدے میں گرمی خشکی ہو کے تو آپ کے جو مسلز ہیں نا پٹھے وہ کھنچتے ہیں تو پھر آپ کی ناف اپنی جگہ پہ نہیں رہتی، یہ اوپر کو جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہی قہوہ جو ہے بہت اچھا ہے. میروی قہوے کے نام سے اس کی ریسپی یہ ہے کہ ادرک، زیرہ، پودینہ، دال چینی اور کلونجی 5 چیزیں ہیں، اور آپ اپنی پنڈلیوں پہ مساج کروائیں تاکہ جو ناف ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ مسئلہ حل ہو سکے. ٹھیک ہے جی، تیاری کی طرف میرے خیال سے قہوہ آ چکے ہیں آلموسٹ. دیکھیں نا وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے ببلز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کلر دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا جو ہے وہ کلر آتا ہے. ہمارا کیمرہ جو اوپر سے ہے وہ اس کو اگر دکھائے گا جب تو آپ دیکھیں اب یہ پورا اپنی تیاری کی طرف آ چکا ہوا ہے. تو ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب اس میں وہ یوز ہو رہی ہیں جو کہ ویسے آپ کے ڈائجیشن کے لیے اچھی ہیں. بہت اچھی. رمضان میں جو ہم ویسے افطاری کے بعد بڑا ہیوی فیل ہو رہے تھے، پودینہ اس کے لیے بہترین ہے. ابھی جس نے جتنا کچھ بھی ٹکا کے کھایا نا وہ یہ قہوہ بنا کے پیے، اور آدھے گھنٹے کے بعد انہی نمبروں پہ کال کر کے آپ کو بتائے گا کہ اس سے مجھے فائدے کیا ہوئے. آپ اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، مطلب ضرور کال کریں، آپ کال میں بتائیں کہ جی ہمیں جو مسئلے ہیں ہم اس کا حل بھی بتائیں گے، لیکن فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ جو چیز بنائی اس کو پیا. کالر ایک اور ہے، وقاص ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وقاص صاحب. جی ڈاکٹر صاحب مجھے تقریباً پچھلے 1.5 سال سے نا سر پھرتا ہے، چکر آتے ہیں مجھے، اس سے میرا بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے، تو اعصاب پیچھے گردن کے سارے پٹھے کھینچے ہوئے ہیں، یہ بڑا پرابلم ہے. چکر کون سے وقت چکر آتے ہیں بھائی؟ ایک تو جو دیے ہوتے ہیں کسی کو وہ تو نہیں واپس آ رہے؟ نہیں میں نے دیے کوئی نہیں سر. اچھا وہ نہیں ہے، اوکے ٹھیک ہو گیا. آج آپ نے افطاری میں کیا لیا تھا یہ بتائیے؟ افطاری میں ڈاکٹر صاحب پکوڑے وغیرہ، کھجور. نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں سر، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل میرا وجود کانپنا شروع ہو جاتا ہے، تو یک دم میں نا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی گر جاؤں گا. میں فٹافٹ بیٹھ جاتا ہوں، جماعت میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ جو ابھی قہوہ ہم بنا رہے تھے اس کی ریسپی سنی ہے آپ نے؟ بنائی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ ہم نے بعد چلے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ادرک ہے، زیرہ سفید ہے، سبز پودینہ ہے، دال چینی ہے اور کلونجی ہے. 5 چیزوں کا قہوہ ہے. آپ صبح شام اس کو سحری اور افطاری میں لیجئے، اور رات کو سوتے وقت ایک دفعہ آپ نے پھر اس کا 1 کپ بنا کے پی کے سونا ہے. تو آپ اس کو 2-3 دن لیجئے، تو اس کے بعد انشاءاللہ عید تک آپ کی یہ مسائل جو ہے بڑے کمال کے حل ہو جائیں گے، اور آپ بڑی انرجیٹک لائف کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ رمضان گزاریں گے. ڈاکٹر چکر آنے کے لیے بھی یہ حال ہے؟ چکر آنے ویکنس سے نہیں آتے؟ ویکنس سے بیسیکلی جب ہمارے
ایسیڈیٹی تذابیت ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی بی پی ڈاؤن ہوتا ہے, میدا اپنی حرارت چھوڑ دیتا ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ شام کو افطاری میں یہ قہوہ ڈائریکٹ لیا جائے. ہم عادی ہیں ٹھنڈا پانی پینا, ٹھنڈے مشروبات لینے ہیں, تو میدا آپ کا سارا دن کا ایمٹی خالی ہے. ایمٹی اسٹمک کے ساتھ جب ٹھنڈا چیز لیں گے تو آپ کا میدا, اس کے پٹھے ٹھنڈے ہو گئے, میدے کے پٹھے ٹھنڈے ہوئے تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ٹھنڈی ہونی ہے, بی پی لو جانا ہے, پھر سر میں درد بھی آنی ہے, ویکنس بھی فیل ہونی ہے. لودھرا سے کالر ہے ہمارے ساتھ نعمان. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نعمان, کیا سوال کریں گے؟ میں نے یہ پوچھنا ڈاکٹر صاحب سے, والد صاحب کو نا زکام رہتا ہے, کافی پرانا زکام رہتا ہے, چھینکیں آتی ہیں زیادہ. کتنے سالوں سے ہے بھیا؟ انہیں والد صاحب کو تقریباً ہو گئے 5-6 سال ہو گئے ہیں. 6 سال. ہم نے 2 دن پہلے ایک ریسپی دی تھی, لونگ, دال چینی اور پودینہ, 3 چیزوں کا قہوہ بتایا گیا تھا. اب وہ قہوہ جو ہے ان کو بنا کے پلائیں, اور میتھی دانہ گھر میں ہوتا ہے یا نہیں تو پنسار سے آپ کو مل جائے گا میتھی دانہ, میتھی کے بیج, لیکن میتھی کے بیج لینے ہیں, اور اس کو لا کے آپ کو یہ آدھا کا پاؤ یا 1 پاؤ لے آئیں, اور اس کو تھوڑا سا کوٹ کے گھر میں کسی وہ چٹو بٹے میں تھوڑا سا دڑا کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اور اس کا 1 چمچ جو چائے والا ہوتا ہے نا, اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کے چولہے پہ رکھ کے آپ اس کو 10 منٹ تک جوش دیں, اور اس کے بعد جب وہ آدھا گلاس پانی رہ جائے نیچے اتار لیں, اس کو چھان لیں, اور اس میں شہد ڈال کے صبح خالی پیٹ پینا چاہیے, اور رات کو سوتے وقت پینا چاہیے. جن کو بھی الرجی ہے, کسی بھی طرح کی الرجی, سینسیٹیوٹی, حساسیت, خاص طور پہ جن کو چھینکیں بہت آتی ہیں صبح صبح اور نزلہ زکام فلو رہتا ہے, ان کے لیے بہت بہتر ہے. اور اس کے ساتھ اس کو لونگ, دال چینی اور پودینہ کا قہوہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے لیے. ساتھ ہی ہمارا قہوہ بھی ریڈی ہو گیا. ہمارا قہوہ بھی جو ادھر والا وہ تیار ہو گیا. ٹھیک, کوئی ایسی چیز ڈاکٹر صاحب اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہو, بلکہ اچھی ہی ہے. چلیں لے جی ناظرین, یہ ڈرنک ہے, مہروی صاحب نے اس کو نام دیا ہے, نہیں مہروی قہوہ کے نام سے اس کو آپ بنائیں. افطاری کے بعد جو ہم فیل کرتے ہیں بہت زیادہ لیزینس, ڈراؤزینس, اس سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں. مائیگرین کا ایشو ہے, ویکنس کا ایشو ہے, اس کے لیے بھی بہترین ہے. گھٹنوں کے درد ہے. مطلب ایک پیشنٹ ایک دفعہ مجھے باولپور سے کال آئی, انہوں نے اسی طرح نا یہ قہوہ میں نے بتایا تھا, انہوں نے پینا شروع کیا, وہ 3 مہینے کنٹینیو یہ قہوہ پیتا رہا, اور 3 مہینے کے بعد اس کے گھٹنے اس قدر ٹھیک ہو گئے کہ ڈاکٹر اس کو کہتے تھے کہ آپ نے نی ریپلیسمنٹ کروانی, یعنی 32 لاکھ روپیہ لاؤ اور گھٹنے نئے ڈلواؤ, اور اسی سے اس کے گھٹنے ٹھیک ہو گئے تھے. اور پھر وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے باولپور سے لاہور آیا تھا. کیا بات ہے, خدمت خلق ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تو لوگ مستفید ہو رہے ہیں, اس سے مزید بھی ہوتے جائیں. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں.